ज़ुअम्मा اور कदावर हस्तियों के जो पेशावराना वो रसा हैं वो मेरे सामने बैठे हैं। आप बिलाशुबा उन जैसे आला मर्तबत अफराद के वरसा तो हैं सो हैं। आप पूरे रियासत का वर्षा भी आपके हिस्से में आया है। आप लोग मामूली लोग नहीं हैं, आप बहुत बड़े लोग हैं। मैं एक मकरूज़ की हैसियत से आज यहाँ आया हूँ। आपका कर्जा है हम पे। बस औकात हम शायद जो माली वसाइल हैं वो उस तरीके से आपको मुहैया नहीं कर पाते जो करना चाहिए, और उससे बढ़कर बदकिस्मती से जिस एहतराम, जिस इज़्ज़त, जिस मकाम का हक है आपका, वो हक हम अदा नहीं कर पाते। वो कर्ज़ा है आपका, और वो कर्ज़ा बहुत बड़ा है। अभी कुरान हकीम की आयतें तिलावत हुई। मेरे अल्लाह ने अपने नबी पे जब इन आयत का नज़ूल किया तो उस वक्त का जो माशरा था, उसका जो पैमाना था, वो कबाइल की सूरत में था, और कबाइल या एक दूसरे से अमन में रहते थे या एक दूसरे के साथ जंग की कैफियत में रहते थे। वो ज़माना बदला। आज के ज़माने में उस यूनिट, उस बुनियाद कबीले को तब्दील करके रियासत आ गई है, और अल्लाह पाक हुक्म फरमाते हैं कि तुम में से एक जमात है नहीं होनी चाहिए। वो जमात ये है जो खैर के लिए उठे, जो शर का सामना करे। गुड और बैड की जो वैल्यूज़ हैं, जो खैर और शर की अक़दार हैं। इंसानी माशरे में किसी ने खैर की अक़दार के साथ रहना होता है और कुछ बदबख्त शर की अक़दार का साथ देते हैं। ये कहानी अज़ल से है और अब तक इसने रहना है। मैं और आप मकाम शुक्र पे हम हैं कि हमें अल्लाह ने खैर का जो सीगा है, जो खैर की कुव्वत है, उसका साथ देने की तौफीक दी है। मुख्तलिफ आरा रखते हैं, मुख्तलिफ दलीलें रखते हैं, बदबख्त कुरान और हदीस का हवाला देते हुए फसाद बर्पा करते हैं। फसादी जिस तरह इस अज़ान की आवाज़ आ रही है, इस तरह मुझे यकीन है कि इनका ठिकाना अस्फल साफिलीन में है। ये गिरे हुए लोग हैं। इस शहर में बच्चे कत्ल किए इन्होंने किस नबी के नाम पे? एपीएस में टुकड़े टुकड़े किए उनके। हया इन बेगैरतों को आनी चाहिए। नहीं डरते हम इनसे। मैंने बुखार से भी मेरा इंतकाल होना है, मैंने मर जाना है, मैंने खुद को हमले में भी शायद मारा जाना है। वो भी जब अल्लाह का हुक्म होगा, किसी का बाप उसके बगैर नहीं कर सकता। अल्लाह ऐलान कहते हैं इनको। हम 10 हमले करेंगे, 1000 बार जवाब देंगे। किसको डराते हैं ये? दीन के नाम पे डराते हैं, इस्लाम के नाम पे डराते हैं, जिसमें मेरे अल्लाह ने वयुही वयुमीत, जिंदगी और मौत का फैसला अपने हाथ में रखा हुआ है। जिस फैसले का हक मेरे अल्लाह का इख्तियार है, जो उसके पास है, उसके इख्तियार से डराते हैं मुझे। बहुत सारे लोग कहते हैं 20 दिन बाद आप नहीं होंगे, इतनी सख्त बातें ना करें। जब तक आखिरी सांस है इसी तरह की बातें करेंगे, और मजीद शिद्दत के साथ करेंगे, मजीद यकीन के साथ करेंगे,
مزید جذبے کے ساتھ کریں گے۔ کیا کریں؟ سجدہ ریز ہو جائیں ان کے سامنے؟ بزدل، بے غیرت، چھپے ہوئے ہیں، چھپ چھپ کے حملہ کرتے ہیں، بے غیرت ہیں۔ اگر ان میں غیرت اور حیا ہو یہ سامنے آ کے لڑیں گے، کبھی بھی سامنے آ کے نہیں لڑیں گے۔ نکلے نہ باہر اپنے بلوں سے۔ آپ لوگوں کو پھر میں دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ آپ اللہ اور اللہ کے نبی کی جو اقدار ہیں اس کے وارث ہیں۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر تصور ہے، الفاظ نہیں ہے محض۔ آپ اس تصور کے وارث ہیں، آپ اس خیال کے وارث ہیں، آپ اس عقیدے کے وارث ہیں۔ آپ میں سے جو جائے گا وہ جنت بری میں جائے گا، اور اس طرف سے جو بھی جائے گا وہ اسفل السافلین اس کا ٹھکانہ ہے۔ یاد رکھیں، یقین کے ساتھ میں آپ کو یہ بات کروں، میں نہ کوئی عالم ہوں، نہ میں کوئی فتویٰ جاری کر رہا ہوں، لیکن ہر انسان کو اللہ نے ایک حد میں یقین کا تحفہ ضرور عطا کیا ہوتا ہے۔ میں اس یقین کی بنیاد پہ یہ بات کر رہا ہوں۔ یہ وردی جو آپ کو پہنائی گئی ہے، یہ ریاست نے اختیار آپ کو تقویض کی ہے کہ اب آپ کے پاس یہ اختیار ہے کہ آپ نے معاشرے میں کوئی بھی گروہ، وہ کوئی بھی مسلح کارروائی کرے، اس کو روکنے کا اختیار آپ کے پاس ہے۔ قانون آپ کے پس پشت کھڑا ہے، معاشرہ آپ کے پس پشت کھڑا ہے، اور جو اس تصور کو نہیں سمجھتا وہ اس معاشرے اور اس قانون اور اس ملک کو چھوڑ کے کہیں اور چلا جائے۔ مسلمہ اصول یہی ہے، ہر ریاست کے پاس آج کا مروجہ قانون، رواج، طریقہ کار یہی ہے۔ جس کو تکلیف ہے، جس کو اختلاف ہے، وہ کہیں اور کسی اور اصول کے تحت رہنا چاہتے ہیں تو یہ ان کی مرضی ہے، ان کے ساتھ زبردستی نہیں کی جا سکتی۔ اس ملک میں، اس سرزمین پہ یہی رواج، یہی قانون ہے، کیونکہ یہ بین الاقوامی قانون ہے۔ تمام دنیا کے قوانین یہی کہتے ہیں۔ اگر کسی ایک طبقے کو یہاں سمجھ نہیں آ رہی ہے، پھر میں عرض کروں گا یہ ان کا مسئلہ ہے۔ برطانیہ میں بھی اسی طرح کی وردی دی گئی ہے، امریکہ میں بھی ایسے ہی وردی دی گئی ہے، چائنا میں بھی ایسے ہی وردی دی گئی ہے، ہندوستان میں بھی ایسے ہی وردی دی گئی ہے، اور سب کو ایک ہی اختیار اور ایک ہی کردار دیا گیا ہے۔ یہ خدا نخواستہ کبھی ذہن میں نہ لائیں کہ آپ ایک ایسی جنگ لڑ رہے ہیں جو اخلاقی طور پر درست نہیں ہے۔ آپ اپنے اعتماد اور یقین کے ساتھ اس میں رہے ہیں۔ آپ اس معاشرے کے سب سے محترم لوگوں میں سے ہیں۔ ہم سب آپ کے ساتھ ہیں، آپ کی وجہ سے رات کو ہم آرام سے سو پاتے ہیں۔ جب آپ میں سے بہت ساروں کے بچے یتیم ہوتے ہیں، لوگ بیوائیں بیوگی کا جو دکھ ہے وہ جھیلتی ہیں، بوڑھے ماں باپ جوان بچوں کا غم سہتے ہیں، ان کی کہانی سنانے والا کوئی نہیں ہے، ان کی شکلیں دکھانے والا کوئی نہیں ہے، ان کے لیے بہت سارے مقامات پہ بات کرنے والا کوئی نہیں ہے۔
اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کردار وجود نہیں رکھتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ دکھ کے بازار سجے ہوئے نہیں ہیں۔ جو دہشت گرد ہیں انہوں نے یہ فیصلہ خود کیا ہوا ہے کہ ہم نے یہ لڑائی لڑنی ہے، کسی نے ان پہ زبردستی نہیں کی ہے، یہ ان کا اپنا فیصلہ ہے، غلط یا درست۔ وہ جاتے ہیں کسی بھی وجہ سے اس بات پہ قائل ہوتے ہیں کہ اب ہم نے اس ریاست میں لڑائی لڑنی ہے، کوئی خود کو حملہ آور بنتا ہے، کوئی ایساسن بنتا ہے، کوئی کچھ اور بنتا ہے۔ اس اختیار کے بعد جو انہوں نے خود استعمال کیا ہوا ہو، ہمدردی کے لائق نہیں ہے، وہ کسی نے ان کو نہیں دھکیلا۔ اپنی بدنیتی، اپنی کم فہمی، اپنی وہ قرآن حکیم میں ایک جگہ پہ قیامت کے منظرنامے کے حوالے سے اللہ نے فرمایا کہ یہ شیطان کے ساتھ مل کے ایک دوسرے سے دور ہٹیں گے، کہیں گے کہ اس نے مجھے ورغلایا، وہ کہیں گے اس نے مجھے ورغلایا، ایک دوسرے کی جو ذمہ داری ہے اس سے ہٹ جائیں گے۔ یہ وہی گروہ ہیں جو آج ایک دوسرے کو یقین دلا رہے ہوتے ہیں کہ یہ بہت ہی رومانٹک کام ہے، یہ بہت ہی اعلیٰ و عرفہ کام ہے، یہ بھاگیں گے آخرت میں ایک دوسرے سے۔ آپ ہوں گے جڑے ہوئے لوگ جو خیر کی ایک لڑی ہے، آپ سب خیر کی لڑی ہو، آپ میں کمی ہو سکتی ہے، کوتاہی ہو سکتی ہے، آپ شر کی طرف نہیں ہو، آپ کی بنیاد ٹھیک ہے۔ ہم یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ اس ریاست نے اس کو جنت الفردوس بنایا ہے، کوئی کسی کا یہ دعویٰ نہیں ہے۔ ہدف یہ ضرور ہے کہ وہ بن جائے، گول یہ ضرور ہے کہ وہ اس میں تبدیل ہو جائے۔ کیسے ہو، یہ معاشرہ بیٹھ کے اپنا فیصلہ خود کرتا ہے۔ ہم اس سفر پہ گامزن ضرور ہونا چاہتے ہیں، اور یہ دہشت گرد اس سفر میں رکاوٹیں ہیں، یہ رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں۔ کیا صفت صاحب شہید ہو گئے تو یہ جنگ ختم ہو گئی؟ آج بھی اسی شہر میں کھڑے ہو کے ہم سب اور اس شہر سے باہر نہ صرف ان کے نام لیوا ہیں بلکہ ان کو اس احترام اور اس عزت سے یاد کرتے ہیں، پکارتے ہیں۔ ان میں سے کس کا نام یاد ہے کسی کو؟ 2000 سے زیادہ مردار ہو چکے ہیں، پتہ نہیں کتنے مردار ہوئے ہیں، کسی کا نام یاد نہیں ہے کسی کو۔ ملک سعد کا نام یاد ہے، اور ہمارے شہداء ہیں، ان کو ان کی اس دنیا میں بھی احترام اللہ نے ان کے نصیب میں رکھا ہے، اور آنے والی دنیا میں بھی ان کا ہی نام ہوگا۔ اس جنگ میں سب سے لازمی اور ضروری شے جو ہے وہ درست اپروچ ہے، کہ اس کو اپروچ ٹھیک کیا جائے، اس کو سمجھا ٹھیک جائے۔ اس کے بعد میں پھر دوبارہ آپ لوگوں کے سامنے بہت مؤدبانہ طور پہ عرض کر رہا ہوں، یہ جیتی ہوئی جنگ ہے، یہ آپ جیت چکے ہیں، صرف اس جیت کا اعلان باقی ہے۔ کچھ وقت لگے گا اس اعلان میں، 6 ماہ، 1 سال، 1.5 سال، مجھے نہیں پتا، کیونکہ اخلاقی طور پہ، سماجی طور پہ، قانونی طور پہ، شرعی طور پہ آپ ٹھیک سائٹ پہ ہیں، آپ درست سائٹ پہ ہیں۔ تو جو درست سائٹ پہ ہوتا ہے اللہ اس کی طرف ہوتا ہے، اللہ کی مدد اس کی جانب ہوتی ہے، اور جب اللہ کی مدد آتی ہے تو لوگوں کے قلب، دماغ، ذہن کھلنا شروع ہو جاتے ہیں کسی بھی بات کے لیے۔
اور اس نقطے پہ اللہ سب کو اکٹھا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں 20 سال قبل ان درندوں کے لیے ہمارے اور آپ جیسے معاشرے میں لوگوں میں ایک ہمدردی تھی، کہاں ہے اب وہ ہمدردی؟ انہوں نے اپنا وحشی پن، ننگا پن اے پی ایس میں، میں اے پی ایس کو اس لیے اس کا تذکرہ کرنا ہوں کہ وہاں پر انہوں نے اپنی بدبختی اور گندا پن، وحشی پن، اس کے عروج پہ آئے تھے۔ ہم نہیں بھولے ہیں، وہ نہ بھولیں گے انشاءاللہ۔ اس فکر سے جو جڑا ہے اس کے ساتھ لڑیں گے۔ ہم ان پھولوں کو تو واپس نہیں لا سکتے، لیکن وہ درندے جو اس گلشن کے دشمن ہیں، ان کا ہاتھ ضرور روکیں گے۔ ہم تمام، آپ غازی بھی ہیں اور آپ شہید بھی ہیں، اور میری دعا یہ ہے کہ آپ میں غازی زیادہ پیدا ہوں، اور وہ جذبہ ہے جو غزہ پہ یقین رکھتا ہو اور فیئر لیس ہو کر ان سے لڑے، بے خوف ہو کے لڑے۔ اور یہ اللہ کا وعدہ ہے، جو حق پہ ہوگا اس کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم۔ یہ خودکش حملہ کیوں کرتے ہیں؟ ڈرانا چاہتے ہیں ہمیں۔ ہم حکمت سے، ہم حماقت سے نہیں، حکمت سے اور ہمت سے انشاءاللہ یہ لڑائی لڑیں گے۔ اللہ نے آپ کو حکمت بھی دی ہے اور ہمت بھی دی ہے۔ ہم ایک دوسرے کا سہارا بنیں گے، ہم ایک دوسرے کی رہنمائی کریں گے، ہم ایک دوسرے سے سیکھیں گے، اور بالآخر اس ریاست پاکستان کی یہ لڑائی اور اس کے علاوہ جتنی لڑائیاں ہیں، ان سب کو انشاءاللہ پائے تکمیل تک پہنچائیں گے۔ بہت شکریہ۔ نگراں وزیراعظم انوار الحق کاکڑ خیبر پختونخوا پشاور پولیس دربار سے خطاب کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ دہشت گرد اپنی کارروائیوں سے ہمیں ڈرا نہیں سکتے۔ کے پی کی پولیس کی قربانی کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ شرپسند خدا کی زمین پر فساد برپا کرتے ہیں۔ دہشت گردی کا پوری طاقت سے جواب لیا جائے گا اور اسے جڑ سے اکھاڑ پھینکا جائے گا۔ ملک سعد اور صفت غیور شہداء جیسے افسران کے پی کے کا اثاثہ ہیں۔ اس کا اعلان یہاں کرتا ہوں، اور اس کی جتنی ڈیٹیلز ہیں وہ صوبائی حکومت کے ساتھ ہم ان کی ڈیمانڈز کو دیکھتے وہ تمام کی تمام پوری کریں گے انشاءاللہ۔ تھینک یو۔ اب میں درخواست کروں گا جناب وزیر اعظم صاحب سے کہ اگر اسٹیج کے سامنے تشریف لے آئیں تاکہ گورنر صاحب آپ کو روایتی کلا اور شال پیش کر سکیں۔